अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। रूह यारम किस्त नंबर 44। और अगर आपको इतना ही शौक है सादगी से शादी करने का तो दुल्हन कोई और ले लें। लैला आपसे शादी नहीं करेगी। रूह गुस्से से कहती कमरे से बाहर निकल गई। गाइस, अब वो होगा जो मेरी बीवी चाहेगी, यारम ने ऑर्डर दिया। हाँ यार, वैसे भी रूह बिल्कुल ठीक कह रही है। लड़कियों की कितनी ख्वाहिश होती होगी शादी की, और हम कैसे सादगी से शादी के बारे में सोच रहे थे। वैसे भी ये लैला की पहली शादी है, हमें इसके सारे अरमान पूरे करने चाहिए, शारफ ने समझदारी का सबूत देते हुए कहा। अबे ओए, लैला की ये पहली शादी से तेरी क्या मुराद थी? ये लैला की पहली और आखिरी शादी है। खिजर तब ही गया। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि लैला की पहली शादी, हो सकता है कुछ दिन में इसका मूड बदल जाए। शारफ ने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुला ली। रुक बेटा, पहले मैं तेरा मूड दुरुस्त करता हूँ। खिजर गुस्से से उठकर इसकी तरफ बढ़ा, जबकि इनकी हालत देखकर यारम लाइव शो देखने के लिए सामने सोफे पर आ बैठा। वो कमरे में आया। रूह अपनी शोनू को इसकी जगह पर रखे बड़े आराम से इसके साथ बातों में मसरूफ थी। ये नहीं था हमारे साथ तो सब कुछ ठीक था। ये भूतना फिर से आ गया। यारम को गुस्सा आया। रूह, अभी के अभी इसको यहाँ से नीचे करो। कितनी बार कहा है तुम्हें, मेरे बेड पर मत रखा करो ऐसे। वो गुस्से से तन फन करता इसके पटे को पकड़ चुका था। यारम, मैं बोल रही हूँ, इसको जरा सी भी चोट लगी तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी, रूह ने धमकी दी, जबकि इससे पहले ही यारम इसे पटे समेत जमीन पर फेंक चुका था। यारम, ये आपने अच्छा नहीं किया। आज से मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, वो गुस्से से कहती अपने सोनू की तरफ लपकी, जो कि इसकी तरफ दौड़ के वापस आ रहा था। इसे मेरे कमरे से निकालो, फौरन, अभी के अभी। रूह को इसकी तरफ वापस जाता देखकर वो भी इसकी तरफ लपका। सोनू कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे रूम में रहेगा, रूह ने फैसला कुन अंदाज में कहा। रूह, अगर ये हमारे कमरे में रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यारम ने इसके अंदाज में फैसला सुनाया, जिस पर रूह ने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मतलब आप जा सकते हैं। रूह, तुम इस कुत्ते के लिए मुझे कमरे से बाहर निकाल रही हो? यारम शॉक में था। आप जब एक कुत्ते के लिए इस कमरे को छोड़ सकते हैं तो मुझे भी आपको कमरे से निकालने में कोई इतराज नहीं है। आप जा सकते हैं। रूह ने एक बार फिर से दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिस पर यारम गुस्से से बाहर निकलकर सीधा खिजर और शारफ वाले कमरे में आ गया, जहां खिजर और शारफ इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मतलब दुबई के डॉन को अपनी बीवी ने कमरे से निकाल दिया, खिजर ने ऊंची आवाज में कहका लगाया, जिस पर यारम इन दोनों को आंखें दिखाता इनके बीच आ लेटा। सुबह होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रूह के मुताबिक आज के दिन ही दिन डालने का था, तभी जाके जुमे के दिन पर इनका निकाह होना था। रूह के ऑर्डर के मुताबिक निकाह तक वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे, और आज ही उन्हें मायूं बिठाना था। रूह, ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम तो मेरी साइड पे होगी खिजर ने इसे समझाना चाहा। अरे नहीं खिजर भाई,
میں اور معصومہ لیلا کی سائڈ پہ ہیں، وہ یارم اور شارف بھائی آپ کی سائڈ پہ۔ سو میں لڑکی والوں اور آپ لڑکے والے، اس نے شارف اور یارم کو بتایا۔ نہیں گڑیا، تم میری سائڈ پہ ہو، اور تمہارے علاوہ ان سب کو میں لڑکی والی سائڈ پہ بھیج دیتا ہوں، مجھے بس میری گڑیا چاہیے۔ اپنی سائڈ میں خضر نے بہت پیار سے کہا۔ مطلب میں اکیلا آپ کی سائڈ پہ اور یہ سارے لیلا کی سائڈ، روح نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں تو روح، شادی ہو رہی ہے، کون سا جنگ ہو رہی ہے جو تمہیں پوری ٹیم کی ضرورت پڑے گی؟ یارم نے لقمہ دیا۔ ارے کیوں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ شارف اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ یہ معصومہ اور یارم لیلا کی طرف، میں اور تم خضر کی طرف، شارف نے کہا۔ لیکن مجھے نیگ نہیں ملے گا، روح نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، جس سے یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ کیوں نہیں ملے گا؟ بہن کو تو اتنا کچھ ملتا ہے، شارف اس کی شکل دیکھ کر بولا۔ ہاں شارف بھائی، بہن کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن سالیوں کو بھی تو بہت کچھ ملتا ہے۔ اس نے شارف کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے بتایا، جس پر یارم کی مسکراہٹ ایک بار پھر سے کھل اٹھی۔ ڈونٹ وری روح، تمہیں زیادہ ملے گا، خضر فوراً سے بولا، کہیں وہ سچ بھی پارٹی چینج نہ کر لے۔ اور یہاں کھڑا ہر انسان جانتا تھا کہ روح کا خضر کی طرف ہونا کتنا ضروری ہے۔ ارے روح، تم فی الحال لڑکے والے کی طرف سے ہو جاؤ، جب نیک کی باری ہوگی تب تم لڑکی والے کی طرف ہو جانا، مطلب ایک تیر سے دو شکار، شارف نے اس کے کان میں کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی طرف ہوں، لیکن کیا جب دلہن کو آپ کے پاس لا کے بٹھائیں گے نا، میں لڑکی والوں کی طرف ہو جاؤں گی۔ روح نے فیصلہ کر لیا۔ مہمانوں میں آپ سے کسے بلانا چاہیں گے؟ ایک لسٹ بنا دیں، روح نے کہا۔ کوئی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چند لوگ ہوں گے، شادی ہے، کیا مطلب کوئی دوست، کوئی فرینڈ، کوئی فیملی ممبر، کیا کوئی نہیں ہوگا؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے دوست، ہم سب ایک دوسرے کی فیملی ممبرز ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، خضر نے مسکرا کر بتایا۔ تو روح بھی خاموش ہو گئی۔ جس طرح کا وہ کام کرتے تھے، ان کی کوئی فیملی یا دوست ہوگی، یہ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی۔ ان سب کی سنگت میں بہت ہی بھول ہی جاتی تھی کہ وہ لوگ آخر ہیں کون۔ یارم، یہ لائٹنگ لگانے میں مدد کرے نا۔ سبھی کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ لیلا اور خضر کو بھی اس نے کسی نہ کسی کام پر لگایا تھا۔ ایک یارم ہی تھا جو آرام سے بیٹھا ہوا تھو، جیسے کوئی کام نہیں تھا۔ اپنے شونو کو بولو نا، جس کی وجہ سے مجھے کمرے سے نکالا تھا۔ یارم گھور کر پھر سے اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ آپ میرے کیوٹ سے پیالے سے بیبی سے جیلس ہو کر ضد لگا رہی ہیں؟ وہ کیوٹ سا پیالہ سا بیبی میرے کمرے میں رات کو میرے بیڈ پہ سویا تھا، اور یہ اس کی طرف سے ضد تھی۔ اب میری طرف سے ضد ہے۔ کہو اپنے لاڈلے کو کہ مدد کرے۔ تمہاری، وہ غصے سے کہتا شفا کو چائے کے لیے کہنے لگا۔ یارم، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ روح معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ ہاں ناراض ہوں، اور بہت سخت ناراض ہوں تم سے۔ اب مجھ سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر
رہو، ناراضگی میں اتنا قریب آنا الاؤڈ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے قریب آنے پر چوٹ کرنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جب ناراض ہوتے ہیں تب اور بھی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں، بالکل چھوٹے بیبی کی طرح۔ روح نے اسے بڑی معصومیت سے پہلا چاہا۔ روح، میں 8 سال کا بچہ نہیں ہوں جسے تم اس طرح سے بہلاؤ گی۔ کیسی بیوی ہو تم، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہو۔ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور ہر وقت فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ چھی روح، اللہ کے سامنے تمہارا اعمال نامہ تو بہت گندا ہو رہا ہے۔ یارم نے اسے ڈرایا۔ تو میں آپ کو منع تو رہی ہوں، آپ کو۔ روح اس کی ایک ایک بات پر ایمان لاتی فوراً گھبرا کر بولی۔ کہاں منا رہی ہو؟ کب منایا ہے مجھے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم مجھے منا رہی ہو۔ یارم دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتا پوچھنے لگا، مطلب ابھی نہیں منایا، اب مناؤں گی نا؟ روح نے فوراً ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن پر رکھے۔ روح، مجھے منا رہی ہو یا 4 سال کے بچے کی طرح میرے بٹن کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ ٹھیک سے مناؤ، مجھے اس طرح سے نہیں منانے والا میں۔ یارم نے اعلانیہ کہا۔ کیسے مانیں گے؟ میں ویسے ہی آپ کو مناتی ہوں۔ روح مسکرا کر اس کے مزید قریب ہوئی تو یارم نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی اس حرکت پر روح شرمائی۔ یارم نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تو روح نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ یارم اس کے لبوں پر جھکتا، شارف تیزی سے کمرے سے نکلا جو روح کو پکار رہا تھا۔ یارم نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے لگتی، شارف نے اسے تھام لیا۔ تم لوگ بیزی ہو تو میں بعد میں آ جاتا ہوں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ تم لوگ رومانس بعد میں کر لینا، پہلے ہم کام کر لیتے ہیں۔ وہ شارف ہی کیا جو سیدھے طریقے سے کوئی بات کر دے۔ یارم اسے آنکھیں دکھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اسے ادھر ادھر کے کام بتانے لگی تھی۔ پلیز میری ماما کے لیے دعا کریں، ان کا کل آئز آپریشن ہے۔ آج دن ڈال دیے گئے تھے، کل مایوں اور مہندی تھی۔ سب لیڈیز کو آرڈر دے دیے گئے تھے کہ اپنی اپنی شاپنگ کر لو، اور اس وقت لیلا، روح اور معصومہ شونو سمیت شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ لیلا نے شادی کا ڈریس روح کی مرضی سے لیا، جبکہ ولیمے کا ڈریس اس نے معصومہ کی مرضی سے لیا تھا۔ مہندی کا لہنگا اس نے خود پسند کیا تھا۔ وہ روح کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی تھی۔ شاید وہ یارم کے لیے اس کی محبت دیکھ چکی تھی، یا پھر خضر کی وجہ سے۔ لیکن سچ یہی تھا کہ اب لیلا کے لیے روح بہت خاص ہو چکی تھی۔ اب تو لیلا روح کی اچھی دوست بن چکی تھی، جبکہ شونو کی وجہ سے معصومہ بھی روح کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اب روح نے ان سب کو قبول کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یارم سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ چاہے یا نہ چاہے، اسے یہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا۔ تو پھر وہ کب تک یارم کو اس بات کی سزا دیتی رہتی؟ روح، یار تم یہ ساڑی کیوں نہیں لیتی؟ تم پر بہت سوٹ کرے گی۔ لیلا نے خوبصورت ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں یار، میں یہ نہیں پہن سکتی، بہت عجیب سی ہے۔ اور تو اور
اس کے تو سلیوز بھی نہیں ہیں۔ یاروں کو بھی ایسا لباس پسند نہیں۔ روح نے منہ بنا کر کہا تو لیلا نے مزید فورس نہ کیا، لیکن پھر بھی اس کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی، کیونکہ روح کو اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو یارم، خضر اور شارف کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی، جو گھر پہ باقی کام سنبھال رہے تھے۔ حد ہے یار، ہمیں کام پر لگا کے خود مزے مارنے چلی گئی ہیں۔ مجال ہے جو ہمارے لیے ایک بھی چیز لی ہوگی۔ سب اپنی اپنی چیزیں خریدنے میں مصروف ہو گئی ہوں گی، اور تو اور وہ معصومہ، اسے تو بہانہ چاہیے شاپنگ کرنے کا۔ ہائے، مجھے جلانے کے لیے سارے رنگ پہنیں گے، شارف نے آہ بھر کر کہا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ چولی مگر لہنگا، لمبے لمبے دوپٹے، وہ لمبی لمبی سینڈل، اور پھر وہ کان کو چھیڑنے والے جھمکے۔ مجال ہے جو ہمارا خیال آ جائے۔ یار اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر تمہیں چولی گھاگرا، لمبے آنرز سینڈلز پہنتی ہیں تو میں تمہیں لے دیتا ہوں۔ میری طرف سے تمہارے لیے میری شادی کا تحفہ، خضر نے معصومیت سے کہا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، سب کچھ لے دے، لیکن اگر تو مجھے شادی کا تحفہ دینا چاہتے ہو تو میری شادی کرا دے، تاکہ وہ سب کچھ کوئی پہن بھی سکے۔ تم دونوں یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ لائٹنگ لگا دی تم نے باہر کی؟ اس نے کمرے میں آ کر خضر سے پوچھا۔ نہیں یار، بس ابھی لگانے والا ہوں، خضر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یار جلدی کرو، کیوں میری جان عذاب میں ڈالنے والے ہو؟ روح ہر 2-3 منٹ کے بعد فون کر کے پوچھ رہی ہے۔ پلیز یار اٹھو، اگر وہ کام ہوئے بغیر آئی تو وہ پھر چھوڑے گی نہیں۔ یارم نے مسکین سے شکل بنا کر کہا تو دونوں کی ہنسی آ گئی۔ دبئی کا ڈان اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، یا یہ خبر تو صبح کی نیوز پیپر میں آنی چاہیے۔ خضر نے شارف کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ بیٹا جلدی کام ختم کرو، ورنہ اس خبر کا تو پتہ نہیں، یہ خبر ضرور آئے گی کہ دبئی کا ڈان اپنی بیوی کے ہاتھوں بے رحمی سے مارا گیا۔ یارم نے ان کی سستی دیکھ کر کہا تو دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ چل شارف بیٹا، اوپر چڑھ جا۔ میں تو نہیں چڑھنے والا یار، میری کل شادی ہے، یہ نہ ہو شادی سے پہلے میرا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے۔ لیلا نے تو ایک لمحہ نہیں لگانا قبول نہیں ہے کہنے میں۔ خضر نے معصوم سی شکل بنا کر اسے اوپر چڑھایا۔ یار کیا لڑکے والے کی طرف ہوں، لیکن لڑکیاں والوں کا سارا کام تو مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ شارف نے منہ بنایا۔ ابے تو صرف لڑکے والا ہے، میں لڑکا ہوں، مجھے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، میرا سوچ، خضر نے کہا۔ تو شارف کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ واپس آئے تو روح کے مطابق سارا کام ہو چکا تھا۔ لڑکوں نے بہت محنت کی تھی، آج وہ سارے ہی تعریف کے قابل تھے، لیکن لڑکیوں کا ارادہ ان کی تعریف کر کے سر چڑھانے کا بالکل بھی نہ تھا، اسی لیے اگنور کر کے آگے بڑھی۔ کل یا مہندی کی رسم میں بہت کام تھا، جبکہ ان لوگوں کا رات دیر تک بیٹھ کر انجوائے کرنے کا ارادہ تھا۔ روح تو لڑکے والی تھی، اس نے تو ڈھولکی کا بندوبست کر رکھا تھا، اس لیے آج رات وہ خوب دیر تک انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک طرف خضر تو دوسری طرف لیلا تھی۔ خضر کو اس طرف آنے کی اجازت نہ تھی،
تو لیلا کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس وقت روح اور شارف بیٹھے گانے گا رہے تھے اور بیچ میں لوگوں نے خضر کو بٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں یارم بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ معصومہ زمین پر بیٹھی تھی۔ لیلا کو شاپنگ دکھا رہی تھی۔ لڑکیوں، کیا لڑکی والے کی طرف سے کوئی رسم نہیں ہوتی؟ اس طرح خاموشی سے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ ہلا گلا کرو۔ لڑکیوں کی شادی اتنی بورنگ ہوتی ہے کیا؟ یارم نے کہا۔ یہ ساری چیزیں تو اکثر دیکھتی رہتی ہو۔ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے۔ ان کی طرح کوئی گانے وغیرہ گاؤ، دیکھو باہر تک آواز آ رہی ہے، کس طرح سے جلا جلا کے گا رہے ہیں، اوپر سے کتنے بڑے سنگر ہیں یہ لوگ۔ ڈیول، اگر تم اتنے ہی اچھے سنگر ہو تو تم گا لو۔ ویسے بھی یہاں پر جلنے سے بہتر ہے کہ ہم بھی کچھ کر ہی لیں۔ جب تم میری ٹیم میں آئے تھے نا، تب بھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میری شادی بورنگ ہی ہوئی ہے۔ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے میں ان لوگوں کی طرح گانے نہیں گا سکتا؟ یارم کے لہجے میں غرور تھا۔ کیا تم گا سکتے ہو؟ لیلا نے پوچھا۔ ان سے بہتر، یارم جواب دیتے ہوئے زمین پر بیٹھا اور ان کی ساری چیزیں ایک سائڈ لگانے لگا۔ معصومہ، جلدی سے ڈھولکی لے کے آؤ۔ دروازہ پورا کھول دو، ہماری آواز بھی وہاں تک جانی چاہیے۔ یارم نے دروازہ کھولنے کا آرڈر دیا اور پھر انہی کی طرح اونچی آواز میں گانا گانا شروع کیا۔ سن سونیا من دلدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ لیلا نے منہ کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے امید نہ تھی یارم اتنا اچھا گاتا ہے۔ یارم نے جیسے ہی گانا گانا شروع کیا، پار کمرے میں آواز پہنچ چکی تھی۔ واو، یہ کون گا رہا ہے؟ سب سے پہلے روح بولی۔ ان کی ٹیم میں تو بس ایک ہی لڑکا ہے یارم، اور کون ہوگا؟ معصومہ سے اچھے گانے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یارم، کیا میرے یارم اتنا اچھا گاتے ہیں؟ روح دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھی معصومیت سے بولی تو خضر بے ساختہ مسکرایا۔ ہاں، وہ کالج میں بھی بہت اچھا تھا۔ ہاؤ سویٹ، میں سن کے آتی ہوں۔ روح فوراً وہاں سے اٹھی اور ان کے دروازے کی طرف آئی۔ لگتا ہے ڈر تو چھوڑ نہ جائے تو جان سنگ لے جائے، دل کی دھڑکن آنکھوں کا دیدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ یارم اپنی خوبصورت آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ دروازے پر روح اس کی آواز کے سحر میں پوری طرح سے گرفتار بس ایسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب یارم کی بے اختیار نظر سامنے دروازے پر پڑی اور اپنی جان کو سامنے دیکھ کر بے ساختہ اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔